बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज रात उसने हम सबको ये कीमती मौका बख्श दिया कि उसके घर पे आए। और जब उसके लोग एक खानदान की सूरत में उसके घर में दाखिल होते हैं, खुदा उनसे राजी होता है और उनमें बरकतों से भर देता है। आप बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आज रात खुदावन के लिए वक्त निकाला उसके घर पे आए हैं, मैं तासा खानम और पूरी टीम आपको खुदावन के घर में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं जितना वक्त आपने प्रस्तुत में दिया खुदावन ने आपको बरकत दी। हालेलुया। अब जब वक्त आप खुदावन के कलाम को देंगे यकीनन खुदावन से आप बरकत पाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और उन बहन भाइयों का भी जो दिन रात हमसे फेसबुक और यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उन सब की सलामती हो, खुदा उन्हें भी बरकत दे। आज का सवाल बहुत प्यारा सवाल किया गया कि आज के दौर में बहुत सारे खादम उठ खड़े हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई खुदा का सच्चा खादम है। सवाल किया गया कि आप बताएं खुदा के खादम की पहचान या खुदा के खादम में क्या खसूसियत होनी चाहिए, ताकि इस कलाम को हम जानकर, सुनकर, समझकर जान सके, हम परख सके कि कौन शख्स है जो खुदा का खादम है और वाकई खुदावंद उसे अपनी खिदमत के लिए चुना है। हालेलुया। तो बहुत प्यारा कलाम है, आइए देखें कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा, और अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। आइए दुआ। नहायत रहीम बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने भेद की बातें हम जैसे हकीर और नकम्मों पर जाहिर की, ताकि खुदावंद तेरे लोगों की सही तौर पर रहनुमाई करे। तू जल्द आने वाला है, लोग गुमराही की तरफ ना जाएं बल्कि तेरे कलाम को सुनकर तेरी तरफ रुजू लाए। तू मेरा जोर बन, कोई बात अपनी इंसानी अक्ल से ना कहूँ बल्कि तेरे कलाम की कुदरत से जो जाहिर की है एक एक चीज बयान करूं और तेरे लोग इस सच्चाई को कबूल करें। ये सोच जितनी जाने चुकी है कि को बरकत दे, जो रास्ते में उनके कदमों को तेज कर और उन्हें भी सलामती से लेकर आ, ताकि वो भी वक्त मुकर्रा पर खुदा के घर में आए, उसके कलाम की शिल्मा हो, ताकि भलाई पाए। ये सब कुछ मांगो पाया तेरे दोस्त। आमीन। अभी आपने कलाम मुकद्दस में से सुना कि खुदावंद यीशु कितना प्यारा वादा कर रहे हैं, कितना पुरफजल और कितना प्यारा वादा कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे, खुदावंद यीशु से क्या दावत दे रहे हैं, क्या उस शख्स के लिए रिमार्क्स क्या दे रहे हैं कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो जाए, जहां मैं हूंगा वहां मेरा खादम होगा, और मेरा आसमानी बाप मेरे उस खादम की इज्जत करेगा। जोरदार नारा हालेलुया। ये कितनी प्यारी बात, कितना प्यारा वादा खुदावंद ने अपने खादम को दिया है कि जो मेरी खिदमत करेगा मेरा आसमानी बाप उसकी इज्जत करेगा। तो इज्जत उसी की होती है ना कि जो माशरे में लोग उसकी करें और इस तौर को काम करे कि लोग कहें कि हाँ पे वाकई खुदा का खादम है, उसी की इज्जत खुदा बाप की नजर में होगी। अदरवाइज जितने मर्जी की खिदमत कर ले। तो मैंने कभी किसी कलीसिया, कभी किसी खादम, कभी किसी के बारे में कोई पॉइंट आउट नहीं किया। जो कलाम मुकद्दस में से बताऊंगा वो दलीलें आप सुने और आपके दिल को लगती है उसे कबूल करे, नहीं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये कलाम हमारी समझ में नहीं आया, ताकि मैं और मजीद अच्छे तरीके से आपको कलाम मुकद्दस की सच्चाई के बारे में बयान कर सकूं। तो आज का जो हमारा खूबसूरत मौजू है वो है खुदा का खादम, सर्वेंट ऑफ गॉड।
تفصیل سے پوچھا گیا ہے، 4 چیزیں کلام مقدس میں سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے خدا کے خادم ہونے سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، خدا کے خادم کی پہچان کیا ہے، کیسے جج کر سکتے ہیں کہ واقعی خدا کا خادم ہے۔ نمبر 3، اس خادم میں جو خدا کا خادم کہلاتا ہے کیا خصوصیات، کیا اہم چیز یا کیا خوبیاں ہونی چاہیے جن کو جان کر ہم جج کر سکیں۔ اور نمبر 4، جو واقعی ہی ان چیزوں پر پورے اترتے ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں، انہیں اس دنیا اور اگلے جہان میں کیا اجر، کیا ریوارڈ، کیا برکتیں ملے گی۔ زوردار نعرہ ہاللویا۔ یہ 4 چیزیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں کلام مقدس میں سے، تاکہ آپ ہر ایک بات خدا کے خادم کے بارے میں جان سکیں۔ آپ کے گھر میں آتے ہیں، گلیوں میں آتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خادم کس قسم کا ہے۔ تو پہلی چیز پر غور کریں گے، خدا کا خادم ہونے سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہمیں بتانا چاہیے کہ خادم کا کیا مطلب ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے، 4 معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ سیوک ہندی میں کہتے ہیں خدمت گزار کو، نوکر کہتے ہیں، ملازم کہتے ہیں، یا مزدور کہتے ہیں۔ 4 معنوں میں لفظ خادم استعمال ہوتا ہے۔ نوکر کو بھی خادم کہتے ہیں، سیوک کو بھی خادم کہتے ہیں، اس مزدور کو بھی خادم کہا جاتا ہے، جو ملازمت شخص کرتا ہے اسے بھی خادم کہا جاتا ہے۔ تو خادم سے کیا مراد ہے، پھر دیکھیں گے خدا کے خادم سے کیا مراد ہے۔ پہلے خادم کا مطلب ہم نے جانا، اب ہم جانیں گے کہ خادم سے کیا مراد ہے۔ ایسا شخص، بڑے دھیان سے سننا، ایسا شخص جو اپنے مالک کی خدمت کرے، اپنے مالک کا تابع دار وفادار نوکر ہو، اپنے مالک کے متحد ہو، اس کا مالک جس طرح سے کہے کوئی چوں چرا نہ کرے، اس کے حکم کو مانے، اس کی خدمت کرے، اسے ہم کیا کہیں گے، اس شخص کا یہ کیا ہے، خادم۔ اس شخص کا کیا ہے، یہ نوکر ہے۔ مثال کے طور پر لوکا 7 باب اور اس کی 8ویں آیت میں آیا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے یہ تو کر اور وہ کرتا ہے۔ یعنی اس واقعہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ صوبے دار تھا، غیر قوم سے تھا، اس کا ایک نوکر جسے وہ بہت عزیز، بہت پیار کرتا تھا، بہت تابع دار نوکر تھا، بالکل مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے کاہنوں کو، بزرگوں سے کہا کہ یسوع سے میری شفاعت کر دو، وہ آئے اور میرے نوکر کو کیا کرے، شفا دے۔ اب بزرگوں نے آپس میں سوچا کیا اس لائق ہے، کچھ نے کہا کہ اس لائق ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو اپنی خرائط ہے، شکر گزاری ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ضرور ہے۔ یسوع کے پاس کے سلام میں چلتا، شاگردوں کو لے کر جب اس کے گھر کی طرف چلے، خداوند یسوع سے گھر کے نزدیک پہنچے تو اس نے دور سے کہا کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر کی چھت کے نیچے آ جائے، فقط زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ ہاللویا۔ اور کیا دلیل تھی، میں کسی کے محتاج ہوں اور کچھ میرے محتاج ہیں، میں اپنے نوکر سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، نوکر سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، نوکر سے کہتا ہے یہ کام کر، وہ کرتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا۔ اسی لیے سب کچھ تیرے تابع خدا نے کر دیا ہے، فقط زبان سے کہے۔ خدا نے مڑ کر کہا دیکھو اسرائیل میں میں نے ایسا کبھی ایمان نہیں پایا، اسی ایمان سے نہ دعا کی نہ ہاتھ سے چھوا، جب وہ گھر گئے تو کیا دیکھا، اس کا نوکر شفا پا گیا۔ زوردار نعرہ ہاللویا۔ یہ ہے نوکر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا نوکر ہونے سے کیا مراد ہے۔ عام نوکر کے بارے میں دیکھا، اب خداوند یسوع کے خادم سے کیا مراد ہے۔ ایسا شخص جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرے، کس طرح اس کے کلام کی بشارت، خوشخبری کا کلام دنیا کی قوموں تک پہنچائے،
بلا تفریق ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، بدھسٹ ہے، آتش پرست کوئی بھی ہے، اینی ون کوئی بھی ہے، بلا جھجک بلا ڈر و خوف خدا کے کلام کی، یسوع کے کلام کی، اس کے کلام کی لوگوں تک کیا کرے؟ خوشخبری پلائے۔ ایسا ہی شخص کیا کرائے گا؟ خداوند یسوع مسیح کا خادم۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ اور یاد رکھیں اس دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، ان کاموں سے اول درجہ خدمت گزاری کے کام کو دیا گیا۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ پھر غور سے سنیں، اس دنیا میں ہم انسان جو بھی کام کرتے ہیں، ان کاموں سے زیادہ افضل درجہ کسے دیا گیا ہے؟ خدمت گزاری کے کام کو، خوشخبری کے کلام کو، جو خدمت کرتے ہیں۔ اور خداوند کا پاک کلام فرماتا ہے پالے بشیر میں، جو خدمت کا کلام کرتے ہیں، جو خدمت کا کلام، جو شکر گزاری، جو خداوند کے خوشخبری کا کلام قوموں تک، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، منسٹر ہیں، حکمران ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہے، لیمن، کوئی بھی ہے، وہ قابل احترام اور عزت کے لائق ہیں، لیکن ان سے ڈبل عزت کس کی ہے؟ خدا کے خادم کی، جو خدمت گزاری کرتا ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور سنے غور سے میں پڑھتا ہوں۔ پہلا تموتھیوس 5 باب اس کی 17ویں آیت، جو بزرگ اچھا کام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سناتے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ دو چند کیا مطلب ہے؟ دگنی عزت کے لائق، دگنا احترام، دوسروں سے زیادہ دگنا احترام، دگنی عزت کس کی ہو؟ خدا کے خادم کی۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ ہم دیکھ رہے اتنی عزت، اتنا مقام اسی کو ملے گا نا کہ جو اس پیمانے پر پورا اترے گا۔ جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو خادم ہیں، یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کلام کے غور سے سنیں کہ کن کی عزت خدا باپ اور خدا بیٹا کرے گا، کن کی دنیا میں دوسرے لوگوں سے، چاہے کوئی منسٹر ہے، چاہے کوئی جج ہے، چاہے کوئی بھی ہے، قابل احترام ہے، یہ لوگ بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن ان سے زیادہ عہدہ، ان سے زیادہ عزت کے لائق کون ہے؟ خداوند کے شاگرد، خداوند کے لوگ، یعنی خدا کے خادم۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے نوکروں کو، یعنی خادموں کو جو تھا، یہ رتبہ سے ہٹا کر ایک ایسا پیارا لقب دیا گیا کہ جو صرف اور صرف ابراہیم کے حصے میں ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اب سے میں نوکر نہیں کہوں گا، کہ تم میرے نوکر نہیں ہو، کہ جب گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، ادھر ادھر ملکوں میں سور گھومتے ہو، میری نوکری کرنا ہی میری نوکری نہیں۔ میں تمہیں کیا کہوں گا؟ اپنا دوست کہوں گا، جس طرح میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا۔ یسایہ 31 باب اور اس کی 8ویں آیت، یسایہ 31:8 میں، پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے۔ یہاں پر واضح طور پر آ گیا کہ خدا نے اپنا دوست کسے ٹھہرایا؟ خلیل اللہ کا لقب کسے دیا گیا؟ بتائیں؟ ابراہیم، یعنی ابراہیم کو۔ موسیٰ کو کیا لقب دیا گیا؟ کلیم اللہ، یعنی خدا روبرو سے کلام کرتا تھا۔ ابراہیم کو دوست کہا، یعنی دوستوں کی طرح اس کی عزت کرتا خدا، اور دوستوں کی طرح اسے کیا کرتا تھا؟ باتیں کرتا تھا، اپنا کلام اسے دیتا تھا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے واضح طور پر یہ کہہ دیا، فرما دیا، یوحنا 15:15، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے،
बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। जोरदार नारा हालेलुया। तो खुदा के खादम को अव्वल दर्जा दिया गया दोस्ती का रिश्ता, दोस्ती का नाता बहुत प्यारा है। भाई के रिश्ते से ज्यादा रिश्ता बाइबल मुकद्दस हमें बताती है दोस्ती का है। भाइयों में शरीका हो सकता है, भाइयों में कत्ल और कातगिरी हो सकती है, जायदाद से लड़ सकते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं भाई, लेकिन दोस्त जो सही दोस्त होते हैं वो दोस्त को प्यार करेंगे, दोस्त की कभी भी बुराई नहीं करेंगे। जोरदार नारा हालेलुया। तो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को दोस्त का दर्जा दिया और जितने दुनिया में काम होते हैं उन सब कामों से अफजल काम अपनी खिदमत गुजारी को दिया और उनको दुनिया के दूसरे लोगों से डबल इज्जत के क्या किया, लायक ठहराया कि लोग इनकी दूसरे से ज्यादा एहतराम करें, दूसरे से ज्यादा इनसे मोहब्बत करें। अब दूसरी चीज पर गौर करते हैं, एक सच्चे एक अच्छे खादम की पहचान क्या है। सबसे पहली पहचान, अगर कोई शख्स खिदमत का काम कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं पहली चीज कि भाई तुझे बुलाहट हुई या कि नहीं। खुदा का सही खादम की पहचान करनी है तो वो शख्स है जिसे खुदा की तरफ से बुलाहट हुई कि तू और मेरी खिदमत कर। जोरदार नारा हालेलुया। हालेलुया। अभी आपके सामने तिलावत की गई रोमियो 10 बार में से कि जिन्हें उसने बुलाया ही नहीं। मतलब पौलुस क्या फरमाता है, जिन्हें उसने बुलाया ही नहीं वो क्यों कर्मदाजी करें। मस्त पहचान सबसे पहले कि खुदा के खादम को बुलाहट हो, और बुलाहट के बहुत सारे तरीके हैं। रोया में खुदा उसको बताया कि बेटा मुझे तेरी खिदमत की जरूरत है, मेरे पीछे हो ले। ख्वाब में उसे बताए कि मुझे तेरी जरूरत है, मेरे पीछे हो ले। या किसी जमायत में किसी खुदा के बंदे नबूवत की, फलाना फलाना भाई खुदा में तुझे खिदमत के इस्तेमाल करना चाहता है, ये खुदा की आवाज है, सुनो, ये है बुलाहट। और जिस शख्स को बुलाहट होगी, बुलाहट के साथ खिदमत करेगा, खुदा उसकी तरबियत करेगा, उसे भेजेगा कौमों में, और सारी जिंदगी कभी कोई शख्स उसकी मुखालफत में ठहर नहीं सकेगा। जोरदार नारा हालेलुया। अगर उससे कोई खता या गलती हो भी गई है, अपना मकसूद जानकर उसे क्या करेगा, 70 दफा कहेगा मैं उसे माफ करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अब तो खिदमत की तुझे करनी पड़ेगी मेरी। हालेलुया। हर दौर में मैंने आपको बताया बाइबल मुकद्दस के कितने दौर हैं, 3। माजी कौन सा है, पुराना एहतनामा। हाल कौन सा है, नया एहतनामा। और फ्यूचर कौन सा है, मकाशवा या शिगिर्दों के अमल। तो पुराने एहतनामा देखकर माजी में खुदा ने अपने लोगों को चुना, ऐसे ऐसे लोगों को चुना, बुलाहट में जिनकी कोई हैसियत नहीं। और जब बुलाहट को सुनकर वो खुदा की तरफ पलटे तो खुदा ने उसे दुनिया की कौमों में सरफराज किया। जोरदार नारा हालेलुया। पीछे से आगे तक चलेंगे ताकि पूरी हिस्ट्री हो कि जो बुलावे से आता है, जो बुलाहट से आता है, फिर खुदावंद उसकी इतनी इज्जत करता है, दुनिया में सरफराजी देता है कि लोग देखकर वो लोगों का भी पसंदीदा खादम बन जाता है। जोरदार नारा हालेलुया। अब देखिए इब्राहिम से शुरू करते हैं। खुदा ने उसे बुलाया, कहाँ लिखा है, पैदाइश की किताब 17वां बाब और उसकी पहली आयत। जब अब्राम, अभी तिलावत की गई, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब खुदा अब्राम को नजर आया और उससे कहा, मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हुजूर में चल और कामल हो। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया कि इब्राहिम निकल आ इस ओर से, कसदियों की ओर से, रिश्तेदार नातोदारों को मेरे लिए छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले, कामल हो, मैं तुझे दुनिया की कौमों का बाप बनाऊंगा। जोरदार नारा हालेलुया। मैं तुझे मुल्क कनान दूंगा जो दूसरे तू देख रहा है। अब ये है ईमान, ईमान कामिल। जगह देखिए दूर से, खुदा की बुलाहट तुझे दूंगा, ईमान रखा, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार बरादरी सबको छोड़ दिया और छोड़कर उसकी ओर में कुरान की तरफ गया।
اسے بلاہٹ ہوئی، اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اسے کس طرح سرفرازی دی، قوموں کا پار پھرایا، اس کی نسل کو ملک کلام دیا۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ آگے چلے، موسیٰ کو بلاہٹ ہوئی، موسیٰ کو بلاہٹ ہوئی کہ آج تو میری قوم بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے نکال۔ ایسے نہیں وہ ذرا اٹھ کے چلا گیا کہ میں نکالتا، نہ، بلاہٹ ہوئی۔ کروئی 3 باب اس کے 10 اور 11 میں خدا نے موسیٰ سے فرمایا، سو اب آج میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال۔ اور ڈر میں وعدہ کیا کہ میں عمر بھر تیرے ساتھ رہوں گا۔ زور سے نعرہ ہلیلویا۔ اب ظاہر ہے جب ایک شخص کو آواز پڑ گئی کہ تو میری قوم کو نکال، اور پھر حوصلہ اور ہمت بھی دے دی گئی کہ جہاں جہاں جائے گا میں تجھے فتح دوں گا، کیونکہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد آگے چلتے آئے، مرد خدا یشوع کو چنا۔ کیا فرمایا؟ میں تجھے دنیا کی سب زوراور قوموں پر فتح بخشوں گا۔ یہ یشوع پہلا باب اور اس کی دوسری آیت۔ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جسے میں نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں وعدہ کیا ہے۔ یشوع پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں، زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور خداوند خدا نے جب یشوع نے اس کی بلاہٹ کو قبول کیا، بڑی بڑی قوموں کا ذکر ہے، ہتی، اموری، کنانی، فرسی، ہتی، اموری، کنانی، فرسی، حوی، یبوسی، ان بادشاہوں کو اس نے طے و طے کیا جو طاقت میں کہیں ان سے زیادہ تھے۔ ایک مثال دے کے یشوع 10 باب کہ جب اموریوں کے بادشاہ نے 4 بادشاہوں کو اپنے ساتھ بلایا، تعداد میں زیادہ، طاقت میں زیادہ، 5 بادشاہ ایک مٹھ ہو گئے کہ ہم یشوع کو اب شکست دیں گے۔ اب جب جنگ شروع ہو گئی، جب ان کے علاقے میں جنگ شروع ہوئی، جیسے جنگ شروع ہوئی، کیا لکھا ہے؟ خدا نے آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ اور وہ پتھروں سے دب کر مر گئے، اور جتنے بچے یشوع کی تلوار نے ان سب کو طے و طے کر دیا، جب تک کہ بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں پر فتح نہ پائی۔ بے شک بنی اسرائیل کا خدا یسوع خدا فتح مند خدا ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ اس کے پیچھے یشوع چلا۔ آگے پھر بہت ٹائم ہو جائے گا، داؤد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ساؤل کے بارے میں کہ خدا نے کس طرح چنا بسا کیا گیا اور اپنی خدمت ان سے لی، بادشاہ بنایا۔ آگے نیا نام میں چلتے ہیں۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا، یسوع کو اپنا کلام دے کر بھیجا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں زمین میں سب سے پہلا جو رسول آیا، جس کا مطلب ہے رسول کا مطلب بھیجا ہوا، رسول جو ہے اسے کہتے ہیں جو خدا سے کلام لے کر آئے۔ خدا باپ نے اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالا، دور کا نام ہلیلویا۔ اور جو کلام کیا اس نے کیا فرمایا؟ میں اپنے باپ سے نکلا، باپ کا کلام لے کر آیا ہوں، اور تم میرے باپ کے کلام کو قبول نہیں کرتے، رد کرتے ہو، تم سب جہنم کے وارث ہوگے اور اس کے خلاف ہوگے۔ پھر خدا یسوع نے جب دیکھا کہ خدمت کا کام بڑھ رہا ہے، پہچان لوگوں میں ہو رہی ہے، وہ اکیلا پورا نہیں اتر رہا، تو پھر اس نے 12 کو بلاہٹ دی، 12 رسولوں کو بلایا اور انہیں اپنا کلام دے کر اختیار کیا ان کو۔ کلام مقدس میں لوکا 9 باب اس کی پہلی 2 آیات میں پھر اس نے 12 کو بلا کر، دیکھیں جہاں میں نے لفظ ہے بلاہٹ ہی ہے، جن جن ہستیوں کا نام لیا خدا نے ڈائریکٹ نام لے کر ان کو بلایا۔ ساؤل کو جب بیٹا ہی تھا، خواب میں بچہ ہی تھا، تو 3 بار آواز آیا ساؤل علیہ اس کو نہیں سمجھ لگی، یہ نہیں کہہ رہی، اس کو بلاہٹ ہو رہی ہے، خدا اس سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس طرح یہاں پر شاگردوں کو بلایا خدا یسوع نے، اور انہیں سب بدروؤں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے، بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا۔ پھر یہ کام پڑھے
लूका 10:2 में फिर 70 लोगों को उसने मखसूस और मुकर्रर किया और जिस जिस शहर में जगह खुद जाना वाला था वहां इन्हें दो दो करके भेजा। अब यहाँ पर देखिए, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में रसूल बनाकर भेजा कि मेरा कलाम कौमों में पहुंचे, लोग तौबा करें और बेटे की जब बादशाही है उसमें क्या करें, वो जगह पाए। यीशु ने मुनादी शुरू कर दी, उसने भेजा, बाप ने भेजा, फिर 12 को उसने बुलाया। अब मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम्हें लकब रसूल का देता हूँ, खादम नहीं, तुम्हें क्या देता हूँ, रसूल का, भेजे हुए का लकब दिया। तुम मेरी खिदमत करो और इख्तियार भी दिया कि बुजुर्गों को डांटोगे तो वो मेरे नाम से भाग जाएंगे, बीमारों को शिफा दोगे तो बीमार शिफा पाएंगे। ये इख्तियारों ने दिया, 70 लोगों को ये इख्तियार दिया। और फिर अब सब जानते कलाम मुकद्दस में वो किस तरह छा गए, 70 लोगों को जोड़ करके शागिर्दों को ग्रुप की सूरत में। फिर उसके बाद पतरस को किस तरह से भेजा, अपने लोगों में जाकर पौलुस को चुना ताकि वो गैर कौमों में जाकर खुदा के कलाम की मनादी करे, उनको कलाम के भेद की बातें सिखाए। और वाज़ेह तौर पर लिखा है उसकी बुलाहट का, अमाल 9 बाब और उसकी 6 आयत में, मगर उठ शहर जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। और अमाल 26:16 में अगर वह बादशाह के सामने उसने दलेरी से गवाही दी, फरमाया उसने, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूं कि मुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा, ताकि तू उनकी आंखें खोल दे और वो अंधेरे से रोशनी की तरफ रुजू लाए और शैतान से खुदा की तरफ रुजू लाए। जोरदार नारा हालेलुया। शाऊल जो कलीसिया को सताता था, जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, मसीहों के बातखानों से निकालूं, यरूशलेम में लाकर उनको कत्ल करूं, तो मसीह का नूर चमका और वहां से बुलाहट में उठ जा और जा कौमों में जाकर नूर का इश्तिहार दे और कौमों के मेरे बारे में गवाही दे, तू मेरा खादम है और मेरी खिदमत कर, तुझे नूर का इश्तिहार बनाऊंगा, तू कौमों को बचा। और कहां भेज दिया, गैर कौमों। अब थोड़ी देर के लिए सोच, जो ज्यादा पढ़ा लिखा था वो कौन था, शाऊल, क्योंकि उसने शरअ की तालीम भी पाई थी और हम देखते हैं कि शरअ का वो मुअल्लिम था। अब जिसने थोड़ी तालीम पाई, 5 जमाता पढ़े, वो कौन है, पतरस। अब क्या होना चाहिए, जो ज्यादा पढ़ा हुआ है उन्हें किन लोगों में जाना चाहिए, जो ज्यादा इल्म रखते हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके से कायम करें, और जो कम पढ़ा हुआ है कम पढ़े लोगों में भेजे ताकि उनसे उनको समझा। लेकिन खुदा ने अपने कुदरत को जाहिर किया, जो अपने को हकीम कहते हैं, जो अपने को आलिम कहते हैं, उनकी अकल को रद्द करने के लिए पौलुस को, जो खुदा ने बुलाहट में उसे गैर कौमों में, पढ़ कौमों में जिन्हें यीशु की खबर उनमें भेजा ताकि खुदा के नाम को चढ़ा दे। हालेलुया। और पतरस को अपने लोगों में भेजा ताकि वो हैरान हो कि ये हिकमत इसमें कहां से आई, ये हिकमत कहां से आई कि यीशु के साथ ये रहते थे, उसने ट्रेनिंग की, उन्हें 3 साल ने बाइबल की तालीम दी और फिर इनको रसूल बनाकर भेजा। जोरदार नारा हालेलुया। ये है एक सच्चे और एक अच्छे खादम की पहचान, कि वो कह सके कि मुझे बुलाहट हुई है और खुदा यीशु ने मुझे खिदमत के लिए चुना है, मैंने तालीम पाई है, खुदा के खादमों से पाई है या सेमिनरी की है। इस तालीम को पाकर अब मैं कौमों में बयान करूंगा, तो फिर उस खादम की जितनी मर्जी मुखालफत हो, क्योंकि खुदा का हाथ उस पर है, खुदा ने बुलाया है और उसके बुलाए हुए को फिर कोई झुठला नहीं सकता। जोरदार नारा हालेलुया। अब आगे चलते हैं, चौथी चीज के बारे में कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है एक खुदा के खादम में होनी चाहिए। बल्कि 2-3 और चीजें देखेंगे कि अब खादम ने पता कि बुलाहट हो गई, बुलाहट के बाद दूसरी चीज है वो निजात याफ्ता जरूर हो, यानी अपने तौबा की हो, अपने गुनाहों की माफी खुदा से ली हो,
نجات اسلام یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہو، دوسری شناخت اس کی، پہلی شناخت بلاٹ ہو خدا کا، دوسری شناخت کو نجات یافتہ ہو۔ زوردار نعرہ ہلیلویہ۔ اعمال 2 باب اس کی 21ویں آیت میں جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اعمال 4:12 میں اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ تو دوسری پہچان خدا کا خادم نجات یافتہ ہو، توبہ کی ہو، بپتسمہ لیا ہو، اس نے اس چیز پر ایمان رکھتا ہو، وہ خدا کی پلاٹ پر وہ کام کرے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ضرور روح قدس سے بھی معمور ہو، پاک روح سے ملا ہو انعام میں۔ اعمال 1 باب اور اس کی 8ویں آیت، اعمال 1:8 میں لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم میں تمام یہودیہ سامریہ میں زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ اور اعمال 2:4 میں عید پینتیکوست کے روز پھر خداوند کا جب پاک ان پر نازل ہوا تو وہ روح قدس سے بھر گئے، روح قدس کا بپتسمہ ان کو ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مٹھی بھر جماعت پورے ملک فلسطین پر چھا گئی۔ زوردار نعرہ ہلیلویہ۔ یہ پہچان ہے ایک سچے اور ایک صحیح خادم کی جو خدمت کرتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے چوتھی چیز اس کے بارے میں کہ اس شخص کو کلام مقدس کی تعلیم کا بھی پتہ ہو، تعلیم دینی آنی چاہیے، کلام مقدس کا وہ ماہر ہو۔ چوتھی شناخت ضرور ہے کہ اس کا خادم کلام مقدس کی تعلیم کو سمجھے اور پھر دوسروں کو سمجھائے۔ یہ نہ ہو کہ آیت کچھ اور تشریح وہ کچھ کرے اور لوگوں کو گمراہ کر دے۔ کلام مقدس میں آیا اپنے ہونہار شاگرد کو لکھتا ہے پہلا تموتھیوس 2:7 میں جو شریعت کے معلم استاد بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور پر دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں خدا کا خادم ہوں اور مجھے کلام کی سمجھ بوجھ ہے، میں کلام میں ماہر ہوں، میں شریعت کو جانتا ہوں، پرانے عہد نئے عہد وہ سارا کلام میں جانتا ہوں، لیکن جب وہ تشریح کرتے ہیں تو ان کی تشریح سے پتہ چل جائے گا کہ ان کو کچھ سمجھ بھی ہے شریعت کی یا کلام کی سمجھ ہے یا کہ نہیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا پاسٹر صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں سیمینری کروں اور میں بھی خدا کی خدمت کروں۔ کئی دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی، میں گیا مشن کے پاس سیمینری کرنے کے لیے، تو اس کے ایک پاسٹر نے مجھے کہا، محلے کے پاسٹر نے، میں اس سے شیئر کیا کہ مجھے وہاں پر داخلہ دلوا۔ اس نے کہا جب تک تو بپتسمہ نہیں لیتا، روح قدس نہیں تو انعام میں لیتا تو سیمینری نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ کیا یہ تعلیم ہے کہ جب تک کوئی شخص روح قدس سے معمور نہیں وہ تعلیم نہیں پا سکتا بائبل پر پائے؟ یہ صحیح تشریح ہے؟ یہ غلط ہے۔ خدا کے کلام کو پہلے شاگردوں نے سیکھا، زوردار نعرہ ہلیلویہ۔ خداوند یسوع سے سیکھا پہلے شاگردوں نے 3 سال تک، اور بعد میں روح قدس ملا۔ ہلیلویہ۔ تو پہلے کہتا روح قدس لے اور پھر ہمارے سامنے کر یہ تعلیم ہے۔ صحیح تشریح انسان کو کیا کرتی ہے؟ تیرے کلام کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویہ۔ ضرور ہے کہ خدا کا خادم کلام مقدس کو جانتا ہو اور اس کی تعلیم کو سمجھتا ہو، اور اگر لوگ اس سے کوئی سوال جواب کریں ان کو مایوس نہ کریں بلکہ اس طرح پر فضل سوال کا جواب دے کہ لوگ قائل ہو جائیں اور مسیح کی طرف رجوع آئے۔ پالوس کو اسی طرح چنا کہ جو شیطان کے شکنجے میں جو خدا سے دور ہیں انہیں طریقے سے گناہ سے نکال اور یسوع کے نزدیک لے کر آ۔ ہلیلویہ۔ کیا لکھا ہے کلسیوں 4 باب اس کی 6 آیت، کلسیوں 4:6 میں تمہارا کلام ایسا پر فضل اور نمگین ہو کہ ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ ہلیلویہ۔ اور دیکھیں واضح طور پر مثال دیکھیں کہ جب پطرس رسول نے روح سے معمور اگر کلام کیا، مسیح یسوع کی صلیبی خدمت کے بارے میں بتایا، دنیاوی خدمت کے بارے میں، صلیبی خدمت کے بارے میں، اس کے دکھوں کے بارے میں، تو کیا لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے سوال کیا پطرس کے، کہا بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم بھی نجات پائیں؟
تو کیا پرفضل جواب دیا غیر قوموں کے لوگوں کو جو خدا کا کلام سن رہے تھے؟ مسیح یسوع پر ایمان لاؤ، بپتسمہ لو تاکہ نجات پاؤ، اور اسی دن 3000 لوگ بھائیوں میں شریک شامل ہو گئے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ خدا کے خادم کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے مناسب جواب دیں۔ یہ نہیں موبائل بند کر دیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا میرے گھر میں تو میں اسٹڈی کرا بتاؤ، آپ ایٹ اے ٹائم کا میرے سوال کا جواب دو۔ اگر نہیں آیا تو بھائی ٹائم دو کہ بھائی میں آپ کو بتاؤں گا، صحیح تشریح کر کے بتائیں، پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ واقعی خدا کے خادم کی کیا ہے چوتھی جو ہے وہ پہچان ہے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز پر چلتے ہیں، گھڑی آگے بار بار بھاگ رہی ہے۔ ایک خادم میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھل درخت کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ زور سے بتائیں۔ اپنے پھلوں سے۔ اگر خادم پھلوں سے لدا ہوا ہے تو آپ یقیناً اس کے قریب جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور اگر پھلوں سے لدا ہوا نہیں ہے، نام کا خادم ہے، پیٹ کا خادم ہے، تو آپ اس سے کرنی کترائیں گے، یار ایک خادم جدوں میں چندے ہی اپنی مصیبت میں رویا مصیبت ہے، میرے بچے کا آپریشن، میری بیوی کا یہ ہے، میرے اتنی پہلے مدد کرو، اتنے پہلے پیسہ، ہر وہ چندے ہی مانگا تو آپ اس سے کرنی کترائیں گے۔ سب سے پہلی خوبی خدا کا خادم کس پر توکل کرے؟ خدا پر۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ انسانوں پر نہیں آگے ہاتھ آ کر کیا کرتے، اپنی دائیں کیا مجھے دو، اپنے شکر گزار کے ہاتھی ہے آج کیا ہو رہا ہے، ٹی وی پر چل رہی ہے سارے سلیٹ، فلانا ٹی وی ایک کام کرتا سارا ٹی وی ایک برستا ہے، سارے ایک ہی کام سب پھر وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سب کو پیسے کہیں ہر ٹی وی پہ چلے گئے، اپنے دائیں کیا میں دو، اپنے ہتھیے نظر میں دو، اس چینل کو ہم آگے بڑھائیں۔ لیکن یہ کیا چینل کھولو، نہ کھولو غریب تو نہیں، یہ خدمت ہے۔ خدمت کیا ہے؟ زبور 34 اور اس کی 8ویں آیت میں، مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ توکل کا مطلب ہے بھروسہ، ٹرسٹ، اعتماد، یقین۔ یہ جو خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، خدا کا یقین کرتا ہے کہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ زوردار نعرہ ہلیلویا۔ جب وہ اس سے مانگے گا تو وہ لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک ڈالے گا، اور لوگ اس کی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے، اسے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ جو انسانوں پر بھروسہ کرتا ہے اسے شیطان، لعنتی شیطان کہا ہے، کہ جو زندہ خدا کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ اور یاد رکھے میرا وزیر اعظم بنا عمران خان ساری زندگی لوگوں سے مانگتا رہا، اور جب تک وہ رہا وہ مانگتا ہی رہا۔ غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ جس شخص کو لوگوں سے مانگنے کی عادت پڑے وہ ساری زندگی لوگوں کے آگے آتا لوگوں سے مانگے گا، اس کا خدا پر توکل نہیں۔ اور جو شخص خدا سے مانگے گا اس کا توکل ہوگا، خدا خود اسے مہیا کرے گا، لوگوں کے دلوں کو نرم کرے گا۔ راستے میں جا رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام لو جی میری میں تھوڑی مدد کر رہا ہوں۔ یہ ہے ایک خادم کی خصوصیت، پہلے اس کے اندر خوبی، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کسی سے مانگے گا نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی خادم کے بارے میں کہ وہ دنیاوی خواہشوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج میں نے دیکھا آج کا وہ دور آ گیا، ایک وقت تھا کہ ہمارے لوگ کہتے تھے کہ بچہ خود سے تو میں نے ایکٹر بنانا ہی ہوگا، ادھر نہ ہی روکڑا وہ گاڑی چلنا مانگا، وہ کسے کام دے نہیں رہنا۔ پھر کیا تھا، جب کوئی پڑھے گا تھاندار لگے گا، یعنی کوئی انجینئر، ڈاکٹر، سوچ نہیں ہمارے لوگوں کی۔ لیکن آج سوچ بدل گئی، آج کیا ہے، میں نے خادم ڈالر والا خادم بنانا ہے، ایسا خادم بنے ڈالر کا ہے جو کہ گورا کو ہے، اور دنیاوی خواہش ہے کو بڑی بڑی بی ایم ڈبلیو بیٹھے ہوئے، میرے کو رینج روور ضرور ہو، میں بیٹھ گیا سارا مطلب خدا کا خادم کنیا برتن لے کے آ رہا، بڑی سے بڑی گاڑی ہو، میرے ساتھ کارڈ ہو، میرے ساتھ لوگ ہو، میں جاؤں 8-10 لوگ میرے پیچھے پیچھے چلتے ہوں، لوگوں کو پتہ ہے خدا کا خادم جا رہا ہے۔ یہ دنیاوی خواہش ہے، دنیاوی عزت ہے، خداوند کو یہ چیز پسند ہرگز پسند نہیں، اور نہ ہی سے خداوند خادم کو پسند کرے گا۔ یہ میری بات آپ نے آگے کیا ہے، مرد دعا ہونا چاہیے،
مرد خدا کو، خدا کے خادم کو، خدا کے دوست کو، یسوع کو مرد دعا کرنی چاہیے. دیکھیں بڑا خدا کا خادم کتنا کو دعا کو اس کی زندگی میں دعا کتنا کو اثر کرتی ہے. لوکا 18 بار اس کی پہلی آیت میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ آؤ. پالوس رسول فرماتا ہے بلا لاگا ہر روز دعا. ایک دن دعا کر لی، 2 دن چھوڑ دیا، یا صبح اٹھے باپ بیٹا کیا اچھا اس میرے حوالے ارے بھائی دعا کرو، پھر اپنے آپ کو خدا کا سپرد. وہ اتنا ٹائم نہیں، 10 منٹ پہلے اٹھو، گانے شکر گزاری کی دعا. ایک خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد دعا. دانیل کو دیکھے دن میں 3 بار وہ دعا کرتا تھا، نہیں تھکتا تھا. اسی طرح خدا کے خادم کو بھی دعا میں، اور جب وہ دعا میں ماہر ہو جائے گا تو خدا نے چاہا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص بہت دعا گو ہے. پرہیزگار ضرور ہونا چاہیے. اس کے لیے بڑی چیزیں لکھی ہیں غلطیوں 9 باب 19 اور 20 آیت میں. کیا خوبی ہونی چاہیے، کن چیزوں سے وہ اپنے آپ کو بچائے. ایک سچا خادم حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدعتیں، اس کے بعد نشہ باز، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ، ان تمام باتوں سے مبرہ ہو. کوئی اس پر الزام نہ لگائے کہ اس پاسٹر کو تو خادم کو میں نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے، اس خادم کو تو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، چھپ کر پیتے. بھائی ایسا یہاں پر بیٹھا ہوا ایڈر صاحب نظر نہیں آ رہے. ایک تھانے دار تھا، اس کے بیٹے دعا کے خدا نے بیٹا دیا، ہاللویا. اس نے سب لوگوں کی پولیس والے بھی، دوسرے بڑے جتنے وہ بلا سکتا تھانے دار تھا، یہاں رہتا تھا کرسچن ٹاؤن میں. میری پوری ٹیم میں پرستش کی، گیت گائے، کلام سنا، بعد میں بیٹھا سب لوگ کھانا وانا کھولا تو اس نے آ کر کہا پاسٹر صاحب آپ کے لیے خاص اہتمام کیا گیا، سارے پادریوں کا اس کمرے میں جاؤ. بھائی نظر ہم لوگ گئے وہاں سارے شراب پی رہے اندر کمرے میں چھپ کر. اتنا مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے عذاب میں نے کہا یار آلو باہر جانا ہے کمرے. میں نے کہا بھائی ابھی تو نے کلام سنایا، لوگوں کو دعا کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب جا کر پیو. پھر ہمیں سے پادری نہیں یار اور نہ آدھے کا پیتے رہے. میں کہا اپنا صاحب دے، انہیں اپنا ہی صاحب دینا تھا. تم پتہ لگ گیا کہ صحیح خادم کون ہے. ہمیں وہاں پر ہاتھ نہیں لگایا اور آرام سے ملا کر بیٹھ چھپ کر پی لو، سگریٹ پی لو اور ظاہر میں کہو کہ اب راست بات ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا اس خادم کے بارے میں کہ یہ کتنا کو اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور سب سے بڑی پہچان تموتھیوس نے خود بتا دی. اپنے پالوس اپنے شاگرد کو تموتھیوس اپنا بیٹا بھی جانتا ہے کہ میرے بیٹے تو نے خدمت کرنی ہے کہ جو شخص نیک ایمان کا ہوتا چاہتا ہے اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے. پہلا تموتھیوس 3 باب 5-8 میں ایک بیوی کا شوہر ہو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کر سکے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے کرے، بچے اس کے تابع. کیونکہ اگر خدا کا خادم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کر سکتا، اپنے گھر کی نگہبانی نہیں کر سکتا تو اس نے کلیسیا کی کیا نگہبانی کرنی ہے. پالوس رسول نے واضح طور پر اپنے شاگرد کو تموتھیوس کو جسے بیٹا کہتا ہے یہ بھید کی بات بتائی کہ پہلے خادم خود اپنے گھر کو سنبھالے. لوگ دیکھتے ہیں بیڈ روم میں بھی جانتے ہیں خادم کا اپنی بیوی سے کیسا رویہ، خادم کا بچوں سے کیسا ہے، بچوں کا خدا کے خادم سے کیسا رویہ. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے بڑا نامی گرامی پہل بنے، صبح خبر ملتی ہے بیوی اٹھ کے گالا کرتے بیوی گالا کرتے تو پتہ چل جائے کتنے پانی ہے. لوگ آ کر بتاتے لوگ یہ اتنی خدمت کرتا ہے اور بیوی اس کی گالی نکالتی ہے، یا شوہر اس کو بیوی کو گالیاں نکالتا ہے، یا بچوں سے سلوک نہیں کرتا، بچے باپ کی عزت نہیں کرتے. نہ، پہلے اپنے گھر کی حفاظت کر. ایک بیوی کا شوہر ہو، اس سے زندگی بسر کر، اولاد کی تربیت کر، اولاد خدا ترس ہو، اولاد کو کامیاب کر. ہر جگہ پر لوگ تجھے جانیں گے کہ بھائی یہ شخص واقعی کیا ہے، ان برکتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی بدعت، برائی یا لالچ نہیں بھرا ہوا. نہ دو زبان ہو، دوگلا. اس مشن کے پاس بیٹھا اس مشن کا ہو گیا، دوسرے کے پاس بیٹھا دوسری کا ہو گیا. میرے سامنے میری تعریف کر دی، میرے پیچھے برائی کر دی. آپ جج کر لیں گے یہ دوگلا، دو زبان کا. ایک زبان سے ایک پادری کی طرح عزت کرتا ہے خدا کے خادم کی، استاد سمجھتا ہے، اور دوسرے جا کے لوگوں کے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے کہ اس قسم کا خادم ہے.
یہ شخص کیا ہے؟ دوگلا ہے، دو زبان. خادم کی ایک زبان ان کی دو زبانیں نہیں. ہاللیلویا. شرابی ناجائز نفع کا لالچی ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا. اب یہ میں نے آپ کو بتایا. اب چوتھی چیز جلدی سے، خدمت گزاری کا اجر کیا. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ ان کے نام آسمان پر لکھے جائیں گے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. جو خدمت گزاری کا کام صحیح دیانتداری سے کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو مار کر، اپنے من کو مار کر دن رات محنت کرتے خدا کے کلام کے لیے، گلیوں میں کوچوں میں جہاں کہیں ان کو مرادی کے لیے بلاتا ہے جاتے ہیں، ایسے خادموں کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ان کے نام آسمانوں پر لکھے جائیں گے. لوکا 10 باب اور اس کی 20ویں آیت میں. اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں میں پڑھتا جاؤں. لوکا 10 باب اور اس کی 20ویں آیت میں کہ ان کے نام آسمان پر لکھے جائیں گے. خدا باپ کے نزدیک ان کی عزت ہوگی. بھی پڑھا گیا یوحنا 2. اگر کوئی میری خدمت کرے گا تو باپ اس کی عزت کرے گا. وہ خدا کے نظر میں بھی پسندیدہ خادم ہوگا اور لوگ اسے اپنے گھروں میں جگہ دیں گے. رومیو 14:18 میں، اور جو کہ اس طور پر مسیح کی خدمت کرتا ہے خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول خادم ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. راست بازی کے تاج کے وارث ہوں گے. دوسرا تموتھیوس 4:8 میں، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصب یعنی خدا مجھے اس دن دے گا، اور مجھے نہیں بلکہ سب کو جو اس کے ظہور کے آرزومند ہے، جو اس کی صحیح طور پر خدمت کرتے ہیں. اور آخری چیز، وہ چاند سورج کی مانند چمکیں گے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. اس جہان میں بھی ادھر آئندہ جہان میں بادشاہی کے وارث ہوں گے اور چاند سورج کی مانند چمکیں گے. دانیل 12:3 میں، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہو گئے ستاروں کی مانند ابدالآباد روشن ہوں گے. خدا یسوع نے تصدیق کی متی 5:10 میں، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر ہمارے باپ جو آسمان پر تمجید کرے. اور نیک کام ہم سب جانتے ہیں، غلطیوں 5 باب اور اس کی دوسری آیت محبت، پرہیز، علمکاری، یہ ساری چیزیں نیکی میں آتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا کے خادم میں ہونی چاہیے. اب آپ ان سب چیزوں کو جان کر پرکھ سکتے ہیں. 2 چیزیں بس ذہن میں رکھیں. آپ کے پاس کوئی خادم آیا، پہلا سوال سے یہ کریں کہ تجھے بلاہٹ ہوئی. دوسرا سوال آپ سے کریں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم پائی ہے، کس نے آپ کو مخصوص کیا ہے، کس نے آپ کو پاک چوگا کسی کا لباس دیا، کس نے آپ کو کمر بند باندھا، کس نے آپ کو مخصوص کیا، کس نے تعلیم دی ہے، یہ تو بتاؤ. تمہیں راست بازی کا لباس چوگا سفید دیا گیا، تمہیں پٹکا باندھنے کے لیے دیا گیا کہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشوں سے کمر کس میں بچاؤ. کیا تعلیم پائی ہے؟ اگر تعلیم نہیں پائی، مخصوص کسی نے نہیں کیا، تو تم کیسے اٹھ کر مناظر کرنا شروع کر دو؟ اور یہی یاد ہوگا. جس کو کام نہیں ملتا، بیگ پایا، چلو کر جگہ بنگلہ چلا، دیہڑی بنائی 100-200 اپنے کار کر. یہ مناتی نہیں، یہ خادم نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پادری اور بشپ کی عزت ختم ہو گئی ہے. انہی نام نہاد خادموں کے لیے جنہوں نے خود ساخت خادم بن گئے. ایک وقت تھا تھانے میں پادری جاتا تھا، وہ اٹھ کر سلام کرتا تھا، تھانے دار کرسی دیتا تھا، یہ دین کا رہبر رہنما ہے. آپ کو سنتا ہے کون پادری؟ کسی کو جانتے تھے ٹپٹ ہے پادری، کوئی عزت نہیں ہے. بشپ کون؟ بشپ ڈینیل کیا ایک مقدمے میں 10 پادری چوکے بنا کے جانا. نے کہا تم اپنا روب جمان میرے تے چلو تو جا کے بیٹھو، مجھے پتا تم لوگ کیا کام کرتے ہو. تمہیں لالچ بنا ہوا ہے. اور قوم کی جو ہے وہ چرچز کی جو وراثت ہے، جو جائیداد تم بیچتے ہو، اپنے گھر پر تو بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے ہو، اپنے آپ کو تم جو ہے وہ بہت بڑے خادم بنا کے مجھے پتا ہوتا جا کے تم ان کے ساتھ ہی بیٹھے. یہ عزت ہے. اب یہ چیزیں 2 معمولی سے میں کوئی آیا کہ بھائی کوئی بلاٹ ہوئی ہے، کوئی رویا کو خواب کسی خاص نے بوجھ کی ہے. نمبر 2، کس نے اگر ٹھیک ہے بلاٹ ہے تو آپ خود کہیں رضا کرانا طور پر کہاں سے سرمنی کی ہے، کس نے تعلیم دی ہے، کس مشن نے مخصوص کیا ہے، کس نے تمہیں پاکیزگی کا لباس، کس نے تجھے پاکیزگی سے مسا کیا. پوری ہسٹری میں نے آپ کو بتائی. خدا چنتا ہے، مسا کرتا، تربیت کر کے اپنی خدمت کی. اور جب یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ جج کر لیں گے کہ واقعی یہ خدا کا خادم ہے کہ پیٹ کا. کیونکہ پالوس اعلانیہ کرتا ہے کہ آج کسی کو کوئی مسیح کی فکر نہیں، سب کو اپنے اپنے پیٹ کی فکر ہے.
اور آج صرف یہی کچھ ہو رہا ہے. اگر دیانتداری سے خدمت کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ اب تک دنیا میں بیداری آ جاتی ہے. خدا ہم سب کو بڑی برکت